अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमसे इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अम, तो एपिसोड पे रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपको कौन सा करैक्टर अच्छा लग रहा, क्या चाहते हैं आप, और अच्छी अच्छी रिव्यू दिया करें। तनकीद रिव्यू के साथ तनकीद भी लाज़िम और मुल्ज़िम हो जाती है। तो ख़ैर बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, नावल तो आप सबको बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो आगे जाके नावल इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हूर और हाम की स्टोरी में आपको लव, पैशनेट सब कुछ मिलेगा, जुनून, दीवानगी। तो जी, सब कुछ आपको आगे चल के मिलने वाला है और बाकी कपल्स की स्टोरी भी बहुत मज़े की होने वाली है। लाइक मुझे लगता है कि शहराम और बहारे के सीन्स नहीं होंगे, उनकी एक स्टोरी है जो आहिस्ता-आहिस्ता खुलना शुरू होगी। इसी तरह असमंद एंड आबिर की भी बहुत मज़े का स्टोरी शुरू होने वाली है और ज़हरान और अब्रिश की स्टोरी तो आपके सामने स्टार्ट ही है। तो फिर बिना कोई देर किए हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। रमज़े इश्क तेरी नूर आसिफ किस 33 ज़रान कमरे में दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास पे सुत पड़ी थी और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसे बाहों में नरमी से उठाए बेड की जाने बढ़ा। उसी एहतियात और नरमी से बेड पर लटाते उसकी पेशानी पर अपनी ठंडी उंगलियों का लम्स रखा तो पेशानी जलती हुई महसूस हुई थी। पेशानी जलती महसूस हुई थी। अब्रिश का पूरा बदन आग की भट्टी की मानंद तपता हुआ महसूस हो रहा था। वो बेसुध होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। ज़रान उसके वजूद पर निगाह डालते सख्ती से अपने जबड़े भींच गया था। वो अभी तक ज़ईम के दिए हुए लिबास में मौजूद थी, जिसे देखकर ज़रान की दिमाग की रगें फड़क उठी। इस ड्रेस में उस पर निगाह डालने से सिर्फ उसके बदन में शरारे ही फूटते थे, यहाँ तक कि उसकी तबीयत की भी उसे परवाह नहीं रही थी। वो जल्द अज जल्द इस ड्रेस से अब्रिश का जिस्म आज़ाद करना चाहता था। वो आंखों में गुस्से की हिद्दत लिए ड्रेसिंग रूम के जाने पड़ा। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड में अब्रिश के पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ उसका कोई भी सामान नहीं था। वो अपनी एक शर्ट निकालकर कमरे में वापस आया। उसके करीब बेड पर बैठते, उसकी कमर में हाथ डालते, उसका बेजान वजूद अपने सीने से लगाए उसकी ब्लाउज़ की डोरियां और साइड जिप खोलते ब्लाउज़ उसके जिस्म से एक ही झटके से रिमूव किया था। उसकी तरफ देखने से वो मुकम्मल एहतराज बरत रहा था, मगर निगाह फिसलती उसके शफाफ मोमी बदन पर आन ठहरी थी। वो सुर्ख चेहरे के साथ अपने जबड़े भींच कर रह गया था। इस क़यामत खेज बदन से निगाह फेरना कहाँ आसान था। अपनी नज़रें मुस्तदी से चराते उसके हाथ लहंगे में उलझे थे। दिलो दिमाग में हक़ मलकियत की गर्दिश की गिरदान होना शुरू हो गई थी। खुद पर ज़ब्त मुश्किल हुआ था। गुस्सा और इश्तियाल की जगह बदन में अब बहुत से तकाज़ों ने अचानक सर धुनना शुरू किया था। उसकी बेपनाह खूबसूरती ने उसकी बेपनाह खूबसूरती ने अपनी तरफ खींचते कुछ पलों के लिए तमाम नफरत, गुस्सा कहीं दूर जा सुलाया था। वो बेख्तियारी में उसके नज़दीक होते उस पर घटा बनकर छाया। अपने सख्त हाथों से उसके बदन की नाज़गी महसूस करते उसकी नरमाहटों में खोए अपना हक जताने लगा। बेहोशी में भी वो उसके लम्स और कुर्बत पर जैसे छटपटाई सी थी। उसे उसका वजूद बेहोशी में भी गवारा नहीं। उसके झटपटाने पर गुस्से से उसके निचले लब को अपनी सख्त गिरफ्त में दबा गया। उसकी बेवफाई का बदला जैसे वो उसके नाजुक लबों पर उतारते अपनी तपती आग जैसी सांसें उसके अंदर अंडेल कर पूरा कर रहा था। अब्रिश उसकी सख्ती पर
ابریش اس کی سختی پر پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی نیم بے ہوشی میں بھی کسمساہٹ اور مزاحمت کہاں گوارا تھی بھلا۔ جسم و جاں میں اس کی بے وفائی کا زخم ناسور بنتے جسم و جاں میں اس کی بے وفائی کا زخم ناسور بنتے اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ کا الاؤ توڑنے لگا تھا۔ اس کے بے رحم لمس پر اس کا بے جان ہوتا جسم مزید بے جان ہوا تھا۔ زران کے حلق میں خون کا ذائقہ اترا تو اس نے اپنے وحشی لمس سے اسے آزادی دی تھی۔ اس کے نچلے لب پر اس کا دیا ہوا صفاق لمس گہرے زخم کے طور پر موجود تھا۔ ایک بار وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لمس سے اس کے زخم پر مرہم سا رکھ گیا تھا۔ جتنی سختی پہلے تھی اب اتنی ہی نرمی تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں گھولتے وہ وقتی طور پر ہر چیز سے انجان ہوتے اس کی قربت میں اپنا سکون ڈھونڈنے لگا۔ لبوں سے لب ٹکرائے، سانسوں سے سانسوں سے سانس ٹکرائی تو اس کی آتشاں قربت میں مزید بہکتے اس کی شفاف گردن پر آیا۔ اس کی نازک گردن پر جگہ جگہ دانت سختی سے گاڑتے اس کی سسکنے کی پرواہ کیے بغیر مکمل طور پر اس میں گم اپنا حق جتاتے اس کے بدن پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا۔ عجیب سی تشنگی، عجیب سا نشہ اس کی سانسوں میں مہکتے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر گیا تھا۔ اس کے لب اب نرمی سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر محو سفر ہوئے، آنکھیں سرخ نشیلی ہوئیں، دہتے لمس کی حدود و تجاوز بڑھنے لگی۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کا وجود سسکنے لگا تھا۔ اس کا تڑپتا سسکنا محسوس کرتی اس کے ہاتھوں میں لہنگے کی سلوٹیں بڑھنے لگی۔ دفتن اس کے ہاتھ رکے تھے، وہ لفظوں کی بازگشت میں پھر سے الجھا تھا۔ اس کے کہے ہوئے لفظ نہ صرف اس کی سماعتوں میں بلکہ اس کے بدن پر بھی پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہے تھے۔ لفظوں کے داؤ پیچ میں الجھا تو لمس نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کی بیوٹی بون میں اس کے دانتوں نے بے رحمی سے اپنا لمس اتارا تو خون کی ننھی ننھی بوندیں اسے کی نازک دودیا گردن پر چمکنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے نیم وجود بیدار ہونا شروع ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ زران بھی کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا تھا، جیسے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو۔ اس کے بے رحم لمس سے آزادی ملی تو وہ پھر سے نیم چاہ ہوئی تھی۔ ابرش کے لفظ پھر سے زہریلے ناگ کی طرح ڈستے اسے اس سے صدیوں کے فاصلے پر لے گئے تھے۔ زران اس سے دور ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنے اندر اٹھتے تقاضوں کو سلاتے خود پر قابو پانے لگا۔ یہ لڑکی کسی صورت اس کی شدتوں اور جنون کی حقدار نہ تھی۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ خود پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب کے بعد کمرے کی لائٹ آف کرتے اس نے اپنی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے تپتے بدن کو چھو کر اسے احساس دلا رہی تھی اسے بہت تیز ٹمپریچر ہے۔ اس سے ہی معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وہ تو بالکل بے جان بے سدھ پڑی تھی، اسے ہوش میں لانا ضروری تھا۔ زران کمرے کی لائٹ آن کرتے اس کی طرف آیا تو ایک بار پھر سے اس کے مسحور کے بدن سے اسے نظریں چرانی پڑی تھی۔ اس کی سفید شرٹ جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس میں اس کا قیامت سا بدن غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا، اپنی نظریں چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ابرش کا رنگ بخار کی شدت سے تمتماتا سرخ پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے گال سرخ گلاب لگ رہے تھے، جس پر گھنی خمدار پلکیں کٹاؤ دار سرخ ہونٹ ابرش بلا شبہ ایک پری پیکر حسن رکھتے تھے۔ مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ اس کا حسن اسے اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کر رہا تھا، مگر اس کا دل موم نہیں ہو رہا تھا۔ وقتی طور پر اس کے حسن سے گھائل ہوتے بہک ضرور کیا تھا، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ جس نے صرف اس کے مقابل آنے کے لیے اس سے بے وفائی کی، وہ اس کے زیم سے نکاح کرنے کو اس کی ضد اس کی خودسری قرار دے سکتا تھا، مگر جرگے میں اس کے لبوں سے اسفند کے لیے نکلے لگے لفظ معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زران نے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کاٹدار نگاہوں سے اس کی قیامت خیز سرابے پر نگاہ ڈالی۔ اسے وہ کسی قریبی ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ یقیناً ہوش میں آتے ہاسپٹل میں کوئی بھی تماشا کر سکتی تھی، وہ سختی کر کے اس پر قابو پا سکتا تھا، مگر اس کی اتنی نازک حالت میں فی الحال اس پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زران نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھائے، بڑی صفاقی سے اس کے چہرے پر انڈیلا تو ابرش کی ساکت پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔
اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ زران پر نظر پڑتے وہ یکدم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ نکاہت کے سہارے اٹھنا مشکل تھا، مگر زران سر سر نگاہوں نے اس کے اندر جیسے برقی رو دوڑائی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، مقابل کہیں اپنا غصہ اور اشتعال اس کے بدن پر نہ اتار دے۔ وہ انجانے میں اس سے یہی خوف کھائے بیٹھی تھی، اچھی طرح جانتی تھی شوہر نامی بلا اپنی مردانگی کے حق کی آڑ میں زبردستی اپنا حق جتاتا ہے۔ ابرش نے گہری سانس بھرتے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ اسے نکاہت، کمزوری، خوف کے باعث اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دفتر ابرش کی نگاہ زمین پر پڑی اپنے بلاؤز اور لہنگے پر پڑی تو آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ خوف و ہراس لیے اس نے زران کو دیکھا۔ اپنے بدن پر اس کی شرٹ دیکھ کر اس نے سرخ چہرے کے ساتھ ایک بار پھر سے زران کو دیکھا تھا، جو پتریلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد پتریلی نگاہوں سے نظریں چراتے وہ لب کاٹتے کمبل سینے تک لپیٹ گئی۔ اسے اپنے نچلے لب پر تکلیف کا احساس ہوا۔ ابرش نے اپنی کانپتی انگلیاں نچلے لب پر رکھی، جہاں گہرائی سی محسوس ہوئی۔ انگلی پر خون کی ننھی بوند آن ٹھہری تھی۔ اٹھو، شاور لو تاکہ تمہارا بخار اترے۔ زران اس کی حیرانگی نظر انداز کی حکم دیتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، مگر ابرش کو بیڈ پر ہی جمے دیکھ کر وہ ٹھہرا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے؟ اٹھو اور شاور لو۔ زران نے پلٹتے ہوئے درشت آواز میں اپنے الفاظ دہرائے تو اس کی سرد آواز پر جلدی سے بیڈ سے اٹھی، مگر چکر آنے پر وہ بیڈ کراؤن کی سطح تھامے بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ 2 قدم چل لیتی بڑی بات تھی، وہ اسے شاور لینے کو کہہ رہا تھا۔ اپنا سراپا دیکھتے اس کے قدم اٹھنے مشکل تھے، اپنے سراپے کی طرف نگاہ کرتے اس کے قدم اٹھانا مشکل تھے۔ وہ صرف اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس حلیے میں اس کے سامنے وہ لب کاٹتے شرم و خفت سے سرخ پڑی تھی۔ ایک رات ہی ہوئی تھی اس کے نکاح میں آئے ہوئے، جھجک مانیہ تھی۔ وہ اس کا گریز شرم محسوس کرتے بنا اس پر ایک غلطی نگاہ ڈالے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابرش گہری سانس لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ اپنی ناقدری پر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ اٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ وہ اسے شاور لینے کو کہہ رہا تھا۔ بھلا بخار میں کون شاور لیتا ہے؟ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی تو لے کر جا سکتا تھا۔ وہ کیوں لے کر جائے گا اسے ڈاکٹر کے پاس؟ میں بنی میں آئی ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ کل رات وہ مجھ پر جتا تو چکا ہے۔ میں بنی میں آئی ہوں، ایک حقیر سے لڑکی ہوں۔ ابرش نے تلخی سے خود سے سوال و جواب کرتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ اپنے ناتواں وجود کو بمشکل ہی گھسیٹتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اسود تم یہ نکاح نہیں کرے گا، روزینہ خانم نے اسود کو دیکھتے کہا، جو کمرے میں رکھی ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ مجھے کیوں روک رہی ہیں مورے؟ یہ تو اچھی بات ہے، میں بابرک کی بیوہ کو اپنا رہا ہوں۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسود نے تحمل سے کہتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی کنپٹی سہلائی تھی، جہاں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ آنکھیں بھی ضرورت سے زیادہ سرخ تھیں۔ آج کل وہ سب کچھ اپنی فطرت کے برعکس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کنپٹیوں میں شدید درد اٹھنے لگتا تھا۔ اس لڑکی نے کبھی زندگی میں ہمارا بیٹا بابرک کو اپنا شوہر نہیں مانا۔ اس نے کبھی اس سے سیدھا منہ بات نہیں کیا، پھر وہ اس کی بیوہ کیسے ہو گیا؟ روزینہ خانم زہر خان لہجے میں بولی۔ بہارے نے بتایا تھا اس نے کیسے ہمارا بابرک کی آنکھوں میں مرچیں پھینکا تھا۔ کتنا دن اس کی آنکھوں کی سرخی نہیں گیا تھا۔ امینہ خانم کی آنکھیں جو تکلیف اسے ہوا تھا وہ الگ۔ روزینہ خانم کے لہجے کے ساتھ شدت غم سے آنکھیں بھی بھیگ اٹھی تھیں۔ روزینہ خانم کا لہجے کے لیے آپ فکر نہ کریں، مجھے وہ اپنا شوہر مانے گی بھی اور ہر چیز کا حساب بھی دے گی۔ اس کے سارے کسبل، اس کی اکڑ میں مٹوں میں نکال دوں گا۔ آخری جملہ اس نے دانت پر دانت جمائے زیر لب کہے تھے آخری جملے اگر آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ تم یہ سب بابرک کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے، مگر عبیر پھر بھی ہمیں اپنے بہو کے روپ میں گوارا نہیں ہے۔ زینہ خانم عبیر کے غیر معمولی حسن سے خائف تھی۔
زران کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ کسی صورت اسے صفدر کی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم نے بدلہ ہی لینا ہے، تم آہل کا بہن انایا کو اپنی ونی میں لے آؤ۔ وہ آہل جہاں بھی چھپا ہے وہ واپس آ جائے گا، اور ہمارا سینے میں بدلہ کی دہکتی ہوئی آگ بھی ٹھنڈا ہو جائے اس آہل کی موت کی صورت میں۔ زینہ خانم کی بات پر اسود کرنٹ کھا کر صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ مورے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ 15 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، یہ بات آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اسود نے بے یقینی سے روزینہ خانم سے کہا، ونی میں 10 10 سال کا بچیاں آ جاتا ہے، وہ تو 15 سال سے اوپر کا ہے۔ مگر مورے، اب برج زران کی نکاح میں ونی کے طور پر آ چکی ہے۔ وہ روزینہ خانم کی بات غصے اور اشتعال سے بیچ میں ہی کاٹ چکا تھا۔ اسے روزینہ خانم سے اس حد تک صفاقی کی امید نہ تھی۔ اسود تم بیوقوف بن سکتا ہے مگر ہم نہیں۔ زران نے اسے اپنی نکاح میں لینے کے لیے ونی کا ڈرامہ کیا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اسے تمہارے نکاح میں نہیں دینا چاہتا تھا، اور تم بھی اسے اپنی نکاح میں لینے کے لیے کیوں تڑپ رہا تھا ہم اچھی طرح جانتا ہے۔ زینہ خانم کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا۔ وہ روزینہ خانم کی بات پر چونکا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مورے؟ اسود نے ان کے طنزیہ انداز پر سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یہی کہ تم ابرش کو اپنی ونی میں لانے کے بعد کبھی اسے تکلیف نہ پہنچاتا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا تم نے ایک مرتبہ فون پر ذکر کیا تھا؟ زینہ خانم کی بات سنتے وہ رخ پلٹ گیا تھا۔ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے اندر اٹھتی طغیانی پر قابو پانے کی ناکام سے ہی کی۔ وہ بھول چکا تھا، وہ ابرش کے لیے اپنی محبت کا ذکر زینہ خانم سے کر چکا تھا۔ منہ مت چھپاؤ اسود یار خان، تم عابیر سے نکاح نہیں کرے گا، یہ ہمارا حکم ہے۔ تم انایا سے نکاح کر لو، دیکھنا وہ آہل منہ کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ ابرش اپنا بہن سے بہت پیار کرتا ہے، ہم نے دیکھا تھا جب وہ ادھر آیا تھا۔ انایا کو ذرا سا چوٹ لگا تھا، وہ ساری رات روتا رہا تھا۔ انایا کو تکلیف میں دیکھ کر ابرش تڑپے گا، اور اسے دیکھ کر زران تڑپے گا۔ زران نے اگر آہل کو چھپایا بھی ہے تو وہ ضرور آہل کو ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ مجھے میں کبھی بھی ایک چھوٹی سی بچی پر ظلم نہیں کروں گا، نہ اس سے نکاح کروں گا۔ میں اپنے بدلے کے لیے اتنا نہیں گر سکتا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو استعمال کروں جو بالکل معصوم اور بے گناہ ہے۔ اسود یا روزینہ خانم کی طرف پلٹتے دبے انداز میں چلایا، پھر تو بے گناہ وہ عابیر بھی ہے، اس سے نکاح کر کے تم کس چیز کا بدلہ لے گا؟ زینہ خانم استہزائیہ بولے، وہ بے گناہ ہے۔ وہ بے گناہ نہیں ہے، اس کی گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ زران خان زادہ کی بہن ہے۔ اسود اپنے لفظوں پر زور دیتے وہاں پر مزید رکا نہیں تھا۔ شاور سے گرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے وہ گلاس وال کے ساتھ ٹیک لگائے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ تم صرف ایک ہی چیز کی مستحق ہو۔ ابرش کے کانوں میں اس کے بولے ہوئے جملے کی بازگشت سنائی دی تھی۔ بابک میرا بھی بھائی تھا، بہن میری بیوہ ہوئی ہے، دیکھا جائے میرا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ابرش کو میں ہی اپنی ونی میں لوں گا۔ اس کے بولے گئے لفظ یاد کرتے ابرش نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ انایا کے سر پر بندوق رکھ کر اس کا اغوا کرنا یاد آیا تو ابرش بے بسی کے احساس سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ کر رہ گئی تھی۔ آہل کی زندگی چاہتی ہو تو یہ نکاح کر لو۔ کیا تھا یہ انسان جس کے اتنے روپ تھے؟ ابرش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وحشی انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ڈریسنگ روم سے باہر آنے پر بہتے پانی کی آواز کے ساتھ اسے ابرش کی سسکیاں بھی سنائی دی تھی۔ وہ بے اختیاری میں واش روم کی طرف بڑھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ گلاس کیبن میں شاور کے نیچے لرزتے بدن کے ساتھ آنسو بہاتے آنکھیں مودے کھڑی تھی۔ زران اس پر نظریں ڈالتے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ وہ جس طرح واش روم میں داخل ہوا تھا الٹے قدموں میں واپس باہر آیا۔ اسے
آنسو بہاتے دیکھ کر اس کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ جس حلیے میں اس کے سامنے تھی، اس کا اشتعال، غصہ کسی اور صورت ہی اس پر اترنا تھا۔ پھر اپنے غصے اور جنون میں وہ کس حد تک چلا جاتا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کمرے میں چکر لگائے منہ پر ہاتھ پھیرتے اب اس کا اونچا اونچا بینڈ سن رہا تھا۔ آخر کس چیز کا ماتم منا رہی تھی؟ اسے اپنے نکاح میں لینے کے بعد پیر کسی قسم کا حق نہیں جتایا تھا اس پر۔ چاہتا تو وہ کل رات اپنے اندر کی کھولن اس پر اتارتے اپنا حق اس سے لے لیتا، مگر اتنے غصے اور اشتعال میں ہونے کے باوجود اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر کس چیز کا ماتم منا رہی تھی اور کیوں؟ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ مزید اس کا ماتم نہیں سن سکتا تھا۔ یکدم واش روم سے چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ شور سنتے وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر اندر کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی منجمد ہوا تھا۔ وال مرر ٹوٹ کر کانچ کی صورت میں واش روم کے فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ ابرش باتھ روم گاؤن پہنے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، جہاں اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ ابرش نے اپنی گردن کے زخم پر ہاتھ رکھتے اسے شکواں کنار نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے شکوے اور بدگمانی کو پل میں سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی بے ہوشی میں اس کا فائدہ اٹھا چکا ہے۔ زران کو شعلہ وار نگاہوں سے دیکھتے اس نے جھکتے ہوئے ایک کانچ کا ٹکڑا زمین سے اٹھایا۔ زران لب بھینچے دروازے کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس کی نگاہوں میں چھپے مفہوم پر اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا، جو اسے اس کے پاس جانے سے بھی روک رہا تھا۔ یہ لڑکی ساری دنیا پر یقین کر سکتی ہے، اگر نہیں تو صرف اس پر۔ دفتر ابرش نے آنکھیں میچے کلائی پر وہ کانچ کا ٹکڑا رکھا۔ ابرش زران اس کی حماقت پر پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی دھاڑ سن کر خوف سے لرز اٹھی تھی۔ شیشے کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ بدحواسی اور سراسیمگی کے عالم میں وہ کئی قدم پیچھے بڑھ گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ قدموں نے زمین کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے زران اسے تھامتا، کانچ کی بکھری کرچیوں پر وہ اپنے حواس کھوتی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب کی بار آواز زیادہ خطرناک تھی، جو زران کو پل میں بدحواس کر گئی۔ زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر کانچ کی کرچیوں پر گری تھی۔ بس سچ شکر اس کے چہرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر اس کی دھڑکنوں کے مقام کے پاس باتھ روم سرخ ہو چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے واش روم سے باہر آیا اور بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھتے بہت نرمی اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ سفید باتھ روم گاؤن دھڑکنوں کے مقام پر سرخ تھا۔ زران نے لب بھیجتے باتھ روم گاؤن کی ڈوری کھولتے چیک کیا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ کانچ کے ٹکڑے نے اس کی نازک حصے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ گردن سے تھوڑا نیچے سینے کے قریب کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا پیوست تھا، جسے بنا کسی دیر کے زران نے کھینچ کر باہر نکالا تو بے ہوشی کے عالم میں تکلیف سے پھڑپڑا کر رہ گئی۔ زران اس کی تکلیف پر اپنے جبڑے بری طرح بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس کا ساتھ اس کے لیے اتنا گھٹن زدہ تھا، خود کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود کی جان بھی لے سکتی ہے کیا؟ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے ابرش سے اس حماقت کی کم از کم توقع نہ تھی۔ کیا وہ سچ میں اسفندیار خان سے محبت کرتی ہے؟ دل و دماغ میں ایک بار پھر سے جنگ چھڑتے اسے بے چین کر گئی۔ زران ہاتھ میں موجود کانچ کے ٹکڑے کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا، جو اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوتے اس کی ہتھیلی کو داغدار کر چکا تھا۔ زران نے اس کے بدن پر موجود زخم کو دیکھا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ وہ کچھ پل دیکھتا رہا۔ وہ اس کی گاؤن کی ڈوری باندھتے اس پر کمبل ڈالا تھا، مزید اس کے پاس رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر آتے داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس سے پہلے وہ حویلی کا بڑا سا گیٹ بھی عبور کر جاتا، آنکھوں کے سامنے اس کا زخمی بے جان وجود آیا تھا۔ اسے اس حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں بے بس تھا۔ اس نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنا زخمی ہاتھ مارا۔
وہ کیوں اس بے حس لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا؟ اس کی تکلیف سے اسے اپنا آپ کیوں آری کی طرح کرتا محسوس ہو رہا تھا؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی زران ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے زخم سے رستے خون پر کاٹن پیڈ رکھ کر دبایا تھا۔ کاٹن سے زخم صاف کرنے کے بعد آئمنٹ لگائی۔ اس دوران اس کے وجود سے وہ اپنی نظریں چرائے ہوئے تھا۔ مشکل ہی چرائے ہوئے تھا۔ اس کی غربت کی طلب سانسوں میں اترتی اسے بے بس سی کر رہی تھی۔ وہ جرگے میں وہ شفاق بے رحم لفظ نہ بولتی تو شاید وہ زعیم سے نکاح کرنے پر اس سے سزا اپنی غربت کی صورت میں دیتا۔ وہ سمجھتا تھا وہ یہ نکاح اس کی ضد پر کر رہی تھی، مگر وہ لفظ جو اس نے اسفندیار خان کے لیے بولے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں اس کے قریب جانا زیادہ اذیت ناک ثابت ہوتا جتنا اس سے دور رہنا ہو رہا تھا۔ اس کی انا پر بڑا کاری وار کر گئی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر زران نے دروازہ کھولتے درخشاں سے ناشتے کی ٹرے لیتے اسے امینہ خانم سے ابرش کے لیے ایک ڈریس اور بڑی سی چادر لانے کو کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دروازے سے ہی چلی گئی تھی۔ زران نے نکاح پر ابرش کے لیے بہت سے کپڑے بنوائے تھے جو امینہ خانم کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ اس نے تب کسی کو نہیں بتایا تھا وہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہتا ہے، اس لیے ان کپڑوں کو زران کے ایک کمرے کی کبرڈ میں سیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ابرش کی حویلی سے بھاگنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا وہ کپڑے زران کے کمرے کی کبرڈ کا حصہ بنتے۔ ابرش، زران نے نرمی سے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں سہلائی۔ اس کی طبیعت دیکھتے اور اسے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے دیکھ کر وہ نرم پڑا۔ جانتا تھا اس کے غصے سے اس کی جان جاتی ہے۔ اس کی طبیعت سنبھلنے پر اس کی سنبھل کی سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا جو وہ آج کرنے چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ حماقت دوبارہ کبھی دہرائے۔ یہ بھی سمجھتا تھا فی الحال اس پر سختی کر کے ہی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ اس کی دھاڑ پر ہی اس نے وہ کانچ کا ٹکڑا چھوڑا تھا، ورنہ وہ بہت بے رحمی اور سختی سے وہ ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھے کھڑی تھی۔ اسے اس کانچ کے ٹکڑے سے خوف نہیں آیا تھا، مگر اس کی سخت پکار پر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ابرش، زران نے ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو سہلاتے سے نرمی سے پکارا۔ بخار ابھی بھی تھا، شاور لینے سے اس میں کمی ضرور آئی تھی مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ کل رات سے وہ بار بار چکر کھا رہی تھی، یقیناً بخار کے ساتھ بی پی لو تھا جس کی وجہ سے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ کل تقریباً 8 بجے اسے حویلی لے کر پہنچا تھا، اب تقریباً 10 بج رہے تھے۔ زران نے گہرا سانس لیتے ابرش کو گال کو تھپتھپاتے اسے ایک بار پھر سے پکارا تھا مگر نتیجہ ندال۔ زران نے اسے کمر سے جکڑتے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ڈھیلے وجود سے اس کے چھوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ ناشتے کی ٹرے سے جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اسے پلانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ بالکل ہی ہوش و خرچ سے بگانا تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ درخشا سے ڈریس لیتے وہ دروازہ لاک کرتے ابرش کی طرف آیا تھا۔ اس کے وجود سے باتھ روب گاؤن اتارتے نرمی سے اسے آتشی گلابی رنگ کا ہلکا سا کام والا فراک زیب تن کروایا تھا۔ اس پر کمبل اڑاتے وہ دروازے کی دستک پر ایک بار پھر سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے پر اس بار بہارے تھی جسے زران نے ہی بلوایا تھا۔ السلام علیکم لالا، بہارے نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے نظریں جھکائے کہا۔ زران کی طرف اس کا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں قدم نہ رکھتی مگر جو بھی تھا زران کو اس نے اسفندیار خان سے کم جگہ ہرگز نہ دی تھی۔ اس کا حکم نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ دوسرا ابرش کی طبیعت کا سن کر وہ چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زران نے بہارے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ بہارے کو زران کا سر پر ہاتھ رکھنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں بھی ناگواری در آنے سے روک نہ سکی تھی۔ اسے بخار ہے جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ زران نے دروازے سے ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ بہارے جلدی سے
ابرش کی طرف بڑھی، بیڈ پر بیٹھتے فرسٹ ایڈ باکس سے تھرما میٹر نکالتے اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ ابرش کی گردن پر زران کے دیے ہوئے بے رحم نشان، اس کے ہونٹ پر موجود زخم پر نظر پڑتے بہارے کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ اس کی گردن سے نیچے گہرائی کی طرف اس کی فراق سے نظر آتی بینڈیج پر نظر پڑی تو بہارے گل کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوئی۔ یہ حویلی کے مرد اتنے ظالم اور شفاق کیوں ہیں؟ بہارے گل کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چلملاہٹ ہوئی تھی۔ حور کی بھی تو ایسی ہی حالت تھی، آرام سے نکاح سے اگلے دن جگہ جگہ زخم۔ کیا زران نے بھی ابرش کے ساتھ؟ اس سے آگے کا سوچتے ہی بہاری کی آنکھوں کی نمی اس کے سرخ شفاف آرز کا حصہ بنی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے لالا بھابھی کو؟ بہاری کی آواز میں نمی کے ساتھ رشتگی بھی شامل تھی، جسے زران نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس کی لہجے کی نمی کے ساتھ اس میں امٹتے سوالوں پر اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ بہارے کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا، اس کی گردن اور اس کے ہونٹوں پر زخم ہی کافی تھا۔ رہی سہی کسر اس کی دھڑکنوں کے مقام کی طرف زخم نے پوری کر دی تھی۔ واش روم میں پاؤں پھسل گیا تھا، جس کے باعث اسے چوٹ آ گئی۔ تم اس کے زخم کا اچھی طرح معائنہ کر لو، میڈیسن اور کچھ بھی ضرورت ہوا مجھے بتا دینا، میں منگوا دوں گا۔ زران کہتے ہوئے وہاں پر رکا نہیں تھا۔ ابرش کے جس مقام پر زخم تھا وہ بہارے کے سامنے رک نہیں سکتا تھا، نہ ہی بہارے اس کے سامنے چیک کر پاتی، اس لیے میں نے کمرے میں چھوڑتے باہر آ گیا۔ زران اپنے کمرے سے نکلتا مردان خانے کی طرف بڑھا تھا کہ مردان خانے کے لاؤنج کے وسط میں اسفند کو پایا۔ لاؤنج کی بڑی سی گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زران چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے گریبان کو دبوچ گیا۔ زران کی اس حرکت پر اسفندیار خان کا رنگ تیش و علم سے سرخ پڑا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا گریبان زران کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ اپنی حد میں رہو زران، میں پہلے والا اسفندیار خان نہیں جو تمہارا غصہ اور بدتمیزی برداشت کرتا تھا۔ یہ بدتمیزی بھی اس لیے برداشت کر گیا ہوں داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ تمہیں اس کا جواب ضرور دیتا۔ اسفند اپنا کالر جھٹکتے ہوئے غصے سے بولا، آواز دانستہ آہستہ رکھی تھی۔ سمیع اللہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور ان کا کمرہ مردان خانے میں بنے کمروں کی طرف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ سمیع اللہ کی طبیعت کا سن کر زران نے انگوٹھے سے اپنی آئی برو مسلتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کی۔ اسفند میری بات سنو، عبیر کا نکاح میں تم سے کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تم انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کی تھی۔ اچھا کیسے روکو گے؟ ذرا وضاحت کرو گے؟ اسفند نے جواباً استہزائیہ انداز میں آبرو جھکائے تھے۔ میں جو بھی کروں گا، مگر یہ کیا نکاح؟ زران تم کچھ نہیں کر سکتے، اسفندیار خان اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ اگر کر سکتے تو بہت پہلے پابرک سے اپنی بہن کی جان ڈائیورس کی صورت میں چھڑوا دیتے، لیکن تم ایسا نہیں کر سکے کیونکہ تم یہاں کے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہو۔ تم کل بھی مجبور تھے، تم آج بھی مجبور ہو۔ اسفند نے استہزائیہ نظروں سے زران کو دیکھتے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ میں ان رسم و رواج کو نہیں مانتا، نہ ہی میں اپنی بہن کو ان رسم و رواج کی بھینٹ کبھی چڑھنے دوں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زران نے سختی سے اپنے لفظوں پر زور دیتے اسفند کی نیلی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑی۔ تم ان رسم و رواج کو مانتے بھی ہو اور ان میں بری طرح جکڑے بھی ہوئے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تم ابرش کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے فنی کا ڈرامہ نہ کرتے۔ ڈنکی کی چوٹ پر یہ نگاہ کرتے، اسفند نے کاٹدار لہجے میں بولتے اسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ اسفند آخری مرتبہ تم سے کہہ رہا ہوں، آئندہ اپنی زبان سے میری بیوی اور میری بہن کا نام نہ لینا۔
ورنہ بازی پلٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ بابرک سے میری بہن کی جان طلاق کی صورت میں نہیں چھوٹی، مگر موت کی صورت میں تو چھوٹ گئی نا۔ اگر تجھے لگتا ہے میں یہ نکاح ہونے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، اس لیے خود ہی اس نکاح سے انکار کر دو، ورنہ اس لیے خود ہی اس نکاح سے انکار کر دو، ورنہ میری گولی ہوگی تیرا سینہ۔ زران نے سرخ چہرے کے ساتھ وارن کیا تھا، ضروری نہیں ہر بار تیری پسٹل سے نکلی ہوئی گولی ہو، اس بار میری پسٹل سے نکلی ہوئی گولی بھی تیرے سینے کا مقدر بن سکتی ہے۔ عابر سے میں اب ہر صورت نکاح کروں گا اور تیری نظروں کے سامنے اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں بھی لے کر جاؤں گا۔ اسود زد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس سے پہلے زران کچھ کہتا، درید خان کے لاؤنج میں آنے پر اسفندیار خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ زران بھی مزید وہاں رکا نہیں تھا، وہ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ساحر خان زادہ اپنے عالی شان محل میں آج تقریباً 2 مہینے بعد داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے بآواز سب کو سلام کیا۔ ربیہ بیگم بے یقینی سے صوفے سے اٹھتی ساحر خان کی طرف بڑھی۔ شاہ زیب خان کی آنکھیں بھی بے یقین ہوئی تھی، ان کا دل بھی بے اختیار اپنے بیٹے کو گلے لگانے کو چاہا تھا، مگر وہ بے حس بنے اپنے دل پر کڑے پہرے بڑھائے بیٹھے رہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دونوں کے درمیان سرد مہری سی آن ٹھہری تھی، عجیب سی خلیج جسے دونوں پاٹ نہ سکے تھے، یا پھر یہ خلیج، یہ سرد پن وہ دور کرنا ہی نہ چاہتے تھے۔ ان سب کے پیچھے شاہ زیب خان کے نزدیک اس لڑکی کا وجود تھا جو ان کے بیٹے کے دل پر بری طرح برجمان تھی۔ کیسی ہیں مام؟ ساحر خان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ تمہیں دیکھ کر جی اٹھی ہوں۔ ربیہ بیگم اپنی نم آنکھیں صاف کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ باپ بیٹے کے بیچ وہ پس گئی تھی۔ آپ کیسے ہیں ڈیڈ؟ ساحر خان نے شاہ زیب خان کو سامنے لگی LED میں چلتی نیوز میں انہماک بہاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیتے LED پر ہی نظریں مرکوز رکھی تھی۔ ساحر بیٹا، میں تمہارے لیے ڈنر کا ارینج کرواتی ہوں۔ ربیہ بیگم نے شاہ زیب کے سرد رویے پر انہیں گھورتے ہوئے ساحر خان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نہیں مام، میں ڈنر نہیں کروں گا، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے۔ ساحر خان نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسی پارٹی میں جا رہے ہو جرحام خان زادہ، اس ٹینڈر کو جیتنے کی خوشی میں دے رہا ہے جسے تم نے بلا وجہ ہی چھوڑ دیا۔ شاہ زیب کی طنزیہ آواز پر اس نے رخ پلٹتے ان کی طرف دیکھا۔ تو آپ کو خبر ہو گئی؟ ساحر خان نے لب بھیجتے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہوتی خبر، تم ایک سٹار ہو، یہ خبر میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے۔ دوسرا، احمدی سے میرے رشتے کی نوعیت تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں لگتا ہے یہ ممکن تھا میں اس خبر سے انجان رہتا؟ شاہ زیب خان ساحر خان کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی مالیت کا پروجیکٹ تم نے بلا وجہ ہی چھوڑ دیا۔ احمدی کے ساتھ کام کرنا کتنی بڑی بات ہے، اب یہ خوش نصیبی ارحام خان کی کمپنی کو مل گئی ہو۔ جانتے ہو اس بات سے ہماری کمپنی کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ شاہ زیب دبی آواز میں غرائے۔ اپنا بزنس، اپنا امپائر کسی احمدی صاحب کی دی خیرات کے نتیجے میں نے کھڑا نہیں کیا۔ یہ میری کمپنی ٹاپ کمپنیوں میں آتی ہے، یہ میری دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں رہے گی یہ کمپنی ٹاپ کمپنیوں میں اگر اسی طرح یوز لیس ڈیسیژن لیتے رہے۔ شاہ زیب خان ساحر خان کی بات کاٹتے گرج اٹھے تھے۔ شاہ زیب، یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ آج کتنے مہینوں بعد گھر آیا ہے، کچھ تو خیال کریں۔ ربیہ بیگم بیچ میں آئی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ اس کی بے وقوفیاں، اس کا یہ جوک ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ شاہ زیب کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ساحر خان اب خاموشی سے سر سپاٹ چہرہ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت بڑی تھی جسے دیکھتے شاہ زیب نرم پڑے۔ دیکھو ساحر، صرف تم نے اسے نہیں کھویا، احمدی نے اپنی بیٹی بھی کھوئی ہے، مگر دیکھو احمدی آج بھی اپنے بزنس کو لے کر کتنا سیریس ہے۔ شاہ زیب نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ سارا کچھ اس احمدی انکل کی وجہ سے تو ہوا ہے، ان کی خود غرضی کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہوئی۔ جب تک میں اسے
ढूंढ نہیں لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، نہ ہی احمدی انکل کو معاف کروں گا۔ ساحر خان غصے سے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساحر خان شاور لے کر شرٹ لیس بلیک ٹراؤزر پہنے واش روم سے باہر آیا تو اپنے کمرے میں موجود کرسی پر زرمش کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ زرمش کا کمرے میں موجود ہونا اس کے لیے حیرت کا باعث نہیں تھا، بلکہ اس کی اتنی تیاری نے اسے چونکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بلیک کلر کی خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز کافی چھوٹا تھا۔ ساڑی کا پلو بھی کافی باریک تھا۔ بلاؤز سے نیچے اس کی دودھیا بل کھاتی کمر جھانکتے اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ گلا تھوڑا گہرا تھا۔ نیٹ کی فل سلیوز میں اس کی دودھیا بازو لشکارے مارے تھے۔ کھلے بالوں اور لائٹ سے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکاتے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ساحر کے کمرے پر آنے پر بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ ساحر اس کا جھکی نظریں دیکھتا لب بھینچے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتا، کیا کر رہی ہیں یہاں، کیوں آئی ہیں میرے کمرے میں؟ ساحر خان اس کے بدن کی رعنائیوں پر نظر ڈالتے ناگواری سے بولا، مجھے اپنی دوست کی مہندی پر جانا تھا، آپ سے کہنے آئی تھی پارٹی میں جاتے ہوئے مجھے بھی ڈراپ کر دیں گے تو مجھے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا پڑے گا۔ زرمش نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھائے بمشکل ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی کانپتی ٹانگیں، اس کا لرزتا بدن ساحر خان پر یہاں کر گیا تھا۔ اس ساڑی میں ہرگز کمفرٹیبل نہیں ہے۔ آپ سیریس ہیں زرمش؟ ساحر خان نے اس کے بازو کو دبوچتے اس کے حلیے پر نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ زرمش نے اس کے سوال پر نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں ناگواری کی لہر دیکھتے دوبارہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی گاڑ دار نظریں اسے اندر تک کاٹ گئی تھی۔ اس کے لہجے کی کاٹ سے زیادہ اس کی نظریں اسے تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کا برہنہ سینہ جو سکس پیک پر مشتمل تھا، اسے دیکھتے اس کے آرز تب کر انگار ہوئے۔ گرجتی اٹھتی لرزتی پلکوں کی چلمن نے مزید اٹھنے سے انکار کیا تھا۔ کرسی کو پکڑتے اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پایا۔ یہ انسان تو اس کا نشہ تھا جس کی سانسوں کی طلب اب اس کی تشنگی بنتی جا رہی تھی۔ اسے پور پور چھونے کو دل مچلتے بے تاب ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسان اس کی دیوانگی تھا، اس کا جنون، اس کا عشق تھا۔ زرمش خان اپنا آپ ہار گئی تھی اس کے سامنے۔ زرمش کی سرخ رنگت اور جھکی نظریں دیکھ کر استحضائیہ مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے شرٹ لیس دیکھ کر آپ سرخ پڑ رہی ہیں، مگر اپنے سراپے پر آپ نے شاید ایک بار بھی نگاہ ڈالنا گوارا نہیں سمجھا، جو آپ کے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ اتنی بے حیائی کی مجھے آپ سے توقع نہ تھی۔ ساحر خان کے تضحیک زدہ جملے سنتے زرمش کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سب تو اس نے اس کے لیے ہی تو کیا تھا۔ وہ اسے بے حیا کہہ رہا تھا۔ زرمش خان کی آنکھوں کی شبنمی بڑی تھی۔ اسی شبنم میں ساحر خان کا عکس دھندلا ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے بے حیا کہہ رہے ہیں؟ زرمش اپنی تضحیک پر سرخ پڑتے احتجاجاً چلائی۔ تو پھر کیا کہوں آپ کو؟ آپ اس حلیے میں اپنی سہیلی کی مہندی پر جانے کی بات کریں؟ شاید آپ نے نظر بھر کر خود کو دیکھا نہیں ہے۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس لباس میں کیسی لگ رہی ہیں۔ ساحر خان نے زرمش کو بازو سے جکڑے ڈریسنگ مرر کے سامنے کیا تھا۔ زرمش کی اتنی ہمت نہیں تھی وہ نظر اٹھا کر خود کو دیکھ لیتی۔ دیکھیے زرمش، کیسے آپ ایک ہاٹ کیک لگ رہی ہیں، شوبز کی گھٹیا چیپ ماڈل سے بھی بدتر۔ ساحر خان نے ایک لفظ چبایا تھا۔ آپ مجھے گھٹیا ماڈل سے ملا رہے ہیں؟ بھولیے مت میں آپ کی منکوہا ہوں۔ زرمش چٹکتے اعصابوں کے ساتھ دبی آواز میں چلائی۔ میں یہ بات نہیں بھولا زرمش، مگر آپ بھول چکے ہیں آپ نہ صرف میری منکوہا ہیں بلکہ خانزادہ فیملی سے ہیں، جہاں پردے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری فیملی میں کسی چیز کی اسٹرکٹنس نہیں ہے، مگر مناسب لباس میں ہماری خواتین گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں۔ آپ کا یہ لباس بدن پر موجود ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ کس چیز کی نمائش کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اپنی خوبصورتی کی یا پھر اپنے جسم کی؟ ساحر خان نے غصے سے بولتے ہوئے سوال داغا تھا۔ میں نے یہ لباس اپنی نمائش کے لیے نہیں
بلکہ آپ کے لیے پہنا تھا۔ مجھے کسی شادی پر جانا نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے پہنا ہے تاکہ آپ مجھے ایسے دیکھ کر پگھل جائیں اور میرے قریب آتے مجھے اپنا لیں۔ زرمش غصے سے چیختے بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کتنا مشکل تھا عورت کا اپنی حقوق کے لیے بات کرنا اور لینا۔ بہت آسانی سے اس کے کردار پر آ ٹھہرتی تھی۔ زرمش کا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ زرمش، آپ کی سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ایسے دیکھ کر آپ کے قریب آ جاؤں گا؟ آپ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہیں؟ ساحر خان ناگواری سے بولا۔ ساحر، آپ میرے شوہر ہیں، مجھے حق ہے آپ کے لیے بننا سورنا، آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ ایک بیوی کبھی بے حیا نہیں ہوتی۔ بے حیا وہ تھی جس نے اپنی خوبصورتی اور معصومیت سے اپنے جال میں آپ کو پھنسایا۔ زرمش، ساحر خان نے اس کی بات کاٹتے حلقے بل چلایا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا جو ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اپنے پہلو میں گراتے وہ مٹھی بھینچے بیڈ کی طرف بڑھتے اپنی شرٹ اٹھائے پہننے لگا۔ زرمش بے یقینی سے ساحر کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ ساحر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ زرمش ساحر کی ناراضگی کے ڈر سے اس کی طرف بڑھی۔ آپ نے اپنی حد پار کی ہے، جانتی ہیں میرے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ پھر بھی آپ نے اسے گالی دی۔ آپ نے بھی تو مجھے گالی دی، زرمش نے بھرائے لہجے میں کہتے اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ اس طرح میرے کمرے میں آئیں گی تو کیا چاہتی تھی؟ میں آپ کو بیڈ پر لے جا کر آپ کے بدن کی رنائیوں کو اعزاز بخشتا؟ میرے ساتھ رات گزار کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی تھیں آپ؟ ساحر خان نے غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ میری تذلیل کر رہے ہیں، میری محبت کو گالی مت بنائیں۔ زرمش ساحر کی بات سنتے روتے ہوئے چٹک پڑی۔ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا، اگر کرنی ہوتی ابھی تک آپ کو بیڈ پر لے جا کر تذلیل کر بھی چکا ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے نکاح کے رشتے میں یہ سب ہی ہوتا ہے، صرف بدن کی بھوک ہوتی ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت غلط لگتا ہے۔ ساحر خان نے تعصب بھری نگاہوں سے زرمش کو دیکھا۔ وہ اس کی بات پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ سچی محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا، صبح ہوتا آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا، گزری رات کے لمحات بھلا دیتا۔ تو بولیے کیا کر لیتی آپ؟ اس جسم کو نہیں، اپنے دل کو میرے مقابل بنائیے مس زرمش خان۔ ساحر خان نے زرمش کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے سپاٹ لہجے میں اپنے لفظ چبائے تھے۔ اس دل پر تو اس کا قبضہ ہے، میں کیسے وہاں جگہ پا سکتی ہوں؟ زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی شفاف آرز اور اس کی گردن کو بھگونے لگے تھے۔ زرمش خود کو مت تھکائیں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ ساحر کے لفظ سنتے زرمش کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ سب؟ میں آپ کی عزت ہوں، مجھے چھوڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ میں آپ کو انتظار ساری زندگی کر سکتی ہوں۔ زرمش ساحر کی طرف بڑھتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ زرمش، آپ اچھی طرح جانتی ہیں جب یہ نکاح ہوا ہم دونوں کو اس کے نکاح کا مفہوم کا بھی نہیں پتہ تھا۔ مجھے تو بہت بعد میں خبر ہوئی کہ آپ میری منکوحہ ہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، یہ دل اس کا ہو چکا تھا۔ ساحر خان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے۔ زرمش نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں میچھی تھی۔ آپ کو نہیں خبر تھی مگر مجھے تو تھی، اور میں نے بچپن ہی میں آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ اتنی محبت آپ سے کی کہ خود سے چھپاتی رہی کہ کہیں میری محبت کو میری نظر نہ لگ جائے۔ کاش میں اسے سب کچھ بتا دیتی، وہ آپ کو خود کی طرف بڑھنے سے روک دیتی۔ زرمش ہچکیاں لیتے ساحر خان کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ تو مانتی ہیں وہ معصوم تھی، وہ بے حیا نہیں تھی۔ وہ اب بھی صرف اسی کی بات کر رہا تھا، اس کے لیے ایک لفظ سننا اسے گوارا نہ تھا۔ وہ کب اسے اپنے دل میں جگہ دے گا؟ زرمش نے ہچکیاں بھرتے نرمی سے نامحسوس انداز پر اس ستمگر کے سینے پر اپنے لب رکھے۔ ساحر خان اس کے نرم لمس پر گہری سانس کھینچ گیا تھا۔ میں صرف آپ سے ہمدردی ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ساحر خان اس کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے جدا کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد
सर्विश बेड पर गिरते फूट फूट कर रोती थी। उसकी खुशबू जो थोड़ी देर पहले उसके बदन का हिस्सा बनी थी, वो रोते हुए भी हिस्सा बनी थी, वो रोते हुए गहरी सांसें भरते उस खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। अब पता नहीं कब उस सितमगर की खुशबू महसूस करने को मिले।